अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। हम अपने ही अमाल की वजह से मुसीबतों का शिकार हो जाते हैं और फिर कुदरत को कोसने लगते हैं कि हमें इस परेशानी में क्यों डाला, जबकि दर हकीकत हम खुद ही अपनी तबाही के जिम्मेदार होते हैं। आज फिर से मेरे जिस्म पर उसकी मार के निशानात थे। आज भी मेरा कितना ही वक्त जख्मों पर मरहम रखते हुए गुजरा था। मैं इस जैसे जंगली शख्स के साथ मजीद एक छत तले गुजारा नहीं कर सकती थी, मगर मजबूरी ये थी कि मैंने उसके साथ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और मैं उसके साथ 2 महीने किसी अजाब के साए तले रहकर गुजार रही थी। मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में 1 महीना भी बाकी था। अगर मैं पुलिस की मदद लेती या उसे खुला लेती तो मेरी उसे जान छूट सकती थी, मगर इस सूरत में मेरे हाथ से वो पैसे चले जाते जो मैंने उसके साथ 3 महीने गुजारने के बाद लेने थे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे साफ साफ लिखा था कि अगर मैं उसके साथ 3 महीने गुजारूंगी तो ही वो मुझे रकम अदा करेगा। शाम को जब वो घर आया तो आज फिर उसने छोटी सी बात पर मुझे रुई की तरह धन कर रख दिया था और अब काम बर्दाश्त से बढ़ता जा रहा था। मैं सोच रही थी कि उसकी बीवी अपनी को वो कैसे बर्दाश्त करती होगी। मैंने थाने में जाकर उसकी की गई तमाम ज्यादतियां बयान की थी। उसको पुलिस ने पकड़ लिया था, यूं मेरी उससे जान भी छूट गई और मैंने उसकी दी हुई तकलीफों का बदला ले लिया था। अब मैं दोबारा से अपने फ्लैट में आ गई थी। उससे इंतकाम लेने के बाद भी मेरा गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसने मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया था और मैं इस बात पर खुद को कोस रही थी कि महज 20,000 की रकम के लिए मैं एक वैश्य से जख्म खाती रही। मेरे पास जो जमा पूंजी भी थी वो ख़त्म हो रही थी। पिछले 2 महीने से मैंने काम छोड़ा हुआ था और उसने भी मुझे पैसे नहीं दिए थे। मैं जो कुछ भी कमाती थी अपने घर वालों को भेज दिया करती थी। छोटे बहन भाइयों की और माँ की जिम्मेदारियाँ मुझ पर ही थी। उनके खाने पीने का खर्चा उठाने के साथ साथ पढ़ाई का खर्चा और एक चीज़ मैं खुद ही करती थी। मेरे पास जो पैसे मौजूद थे उनसे मेरा तो अपना गुजारा हो सकता था, मगर घर बेचने के लिए रकम का बंदोबस्त मैं कहाँ से करती। तभी मैंने सोच लिया कि जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब या और कोई मोटी असामी नहीं मिल जाती, मुझे कोई छोटा मोटा काम तलाश कर लेना चाहिए। मैं एक होटल में एक जगह जॉब के लिए जब अप्लाई किया तो इन लोगों ने इंटरव्यू करने के बाद मुझे जॉब के लिए रख लिया था और अब मैं एक सिलाई सेंटर में यहाँ पार्ट टाइम भी काम कर रही थी। दिन रात मेरा जहन इसी में उलझा रहता था कि ज़्यादा पैसे कमाने की सलाहियत रखती हूँ। मेरे चेहरे पर अभी तक मेरे साबका शौहर के दिए गए मार के निशानात मौजूद थे। जो तकलीफ मैंने उठाई थी उसका ख्याल आते ही मैं अजियत उठाती। मैं कुछ भी भूल नहीं पा रही थी। तभी मैंने सोचा कि अब मैं देखभाल कर निकाह करूंगी। पिछले कुछ दिनों से इस सिलाई सेंटर में एक आदमी आ रहा था। वो आदमी दिखने में बहुत ही ज़्यादा वजीह था। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मुतासिरकुन थी। उसे वहाँ के मामलात देखने के लिए भेजा गया था। मैंने उसको देखा तो देखती ही रह गई। मैं बार बार उसके ऑफिस के गेट चक्कर लगा रही थी और कितनी ही बार मैंने उसके सामने से गुजर कर निगाहों से कुछ इशारा दिया था। मैं चाह रही थी कि किसी तरह से वो मुझ पर अपनी तवज्जो दे। मैं चौथी बार उसके ऑफिस के सामने से गुजरने लगी तो उसने अब की बार मुझे गौर से एक नज़र सर से लेकर पाँव तक गौर से देखा था और फिर वो मुस्कुराया। उसने मुझे अंदर बुलाया और अपना एक कार्ड दिया। कहने लगा कि फ्री होकर मुझे इस पे कॉल करना। ये देखकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने जल्दी से वो कार्ड अपने पास रख लिया और मेरी खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी, क्योंकि मैं पहली ही बार किसी शख्स से मुतासिर हुई थी और पहली बार मेरा किसी शख्स से ताल्लुक़ बनाने को दिल कर रहा था। और उस शख्स ने जब मुझे भरपूर तरीके से लिफ्ट करवाई तो मेरा खुश होना बनता था। मैंने फिर घर आने के बाद ही फ़ौरन से नंबर पर कॉल की थी। वो जैसे ही मेरी कॉल का मुंतज़िर ही था, मैंने फ़ौरन से कॉल उठा ली थी उसने और फिर इधर-उधर की बातें करने के बाद वो भी मतलब की बात पर आ गया। वो मुझसे मेरी मसरूफ़ियत के बारे में पूछने लगा और पूछने लगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई मर्द है क्या? मैंने ये अपनी बात इसे पोशीदा कर ली थी कि मैं काफ़ी दिनों के साथ निकाह-ए-मुता लोगों से कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं उसकी नज़र में अपना इंप्रेशन ख़राब नहीं करना चाहती थी। फिर इधर-उधर की बातें करने के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब मैं हर रात को उसके नंबर पर कॉल करती और उसके साथ काफ़ी देर तक बातें करती रहती थी। उससे बात करके उसकी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती थी और इस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब उसने मुझे कहा कि वो मेरे साथ शादी करना चाहता है। मैंने खुशी से खुले दिल से फूलें नहीं समा रही थी। वो मुझे कहने लगा कि कल मेरे ऑफ़िस में आ जाना, मैं तुम्हारे साथ बाकी के मामलात डिस्कस कर लेता हूँ। उसकी बात सुनकर एक पल को मैं चौंक गई कि कौन से मामलात? मगर फिर मैंने सोचा कि हो सकता है उसने शादी करने के हवाले से
اور اپنی بیوی کے حوالے سے کچھ اصول بنائے ہوں اور مجھے وہ اس بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ ملنے کی حامی بھر لی اور اگلے دن میں اپنے کام سے فراغت حاصل کر کے پھر میں اپنا بہترین سوٹ پہنا اچھا سا تیار ہوئی اور اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی۔ اس نے مجھے ایک ریسٹورینٹ میں بلایا تھا۔ اس ریسٹورینٹ کا ماحول بہت ہی خوابناک تھا اور میں بھی اس خوابناک ماحول میں خیالوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب اس نے مجھے چٹکی بجا کر اپنی طرف متوجہ کیا تھا، میں اس کو یک ٹک دیکھنے لگی تھی۔ وہ آج پچھلی ملاقات سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آج اس نے بلیک کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میری محویت دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ جلدی سے بتاؤ کہ تم نے کیا کھانا ہے، پھر تمہارے ساتھ معاملات طے کر کے مجھے واپس بھی جانا ہے۔ ایک بہت ضروری کام ہے اور وہاں ٹائم پر پہنچنا لازمی ہے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی اور پھر اپنی پسند بھی بتا دی۔ جب ہم لوگ کھانا کھا چکے تو اس نے میرے آگے ایک فائل رکھی۔ یہ دیکھ کر میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ فائل کھول کے دیکھ لو، اس میں ایک کانٹریکٹ پیپر ہے، وہ پیپر تم دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں نے جلدی سے فائل کو کھولا اور جو میں کاغذ پر نظریں دوڑا رہی تھی، میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ بڑی دلچسپ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے فائل بند کر کے اسے سوالیہ نظروں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ وہ ہنس کر کہنے لگا کہ کیا مطلب؟ یہ کانٹریکٹ پیپر ہے، میں تمہارے ساتھ یہ کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے لیے یہ کانٹریکٹ پیپر قابل قبول ہے؟ مگر میں تو اس کے ساتھ عمر بھر کے لیے شادی کے خواب سجائے بیٹھی تھی، اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور وہ میرے ساتھ وہی کچھ کر رہا تھا جو میں اس سے پہلے کتنے ہی لوگوں کے ساتھ کر چکی تھی۔ میرا دل بری طرح سے ٹوٹ کر رہ گیا تھا، میری آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس میں تو لکھا ہے کہ آپ میرے ساتھ 3 مہینے کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں، مگر میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہ کہنے لگا ہاں، تو تمہارے لیے نکاح مطلق کرنا کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے۔ میری مسلسل خاموشی دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ تم اس سے پہلے بھی تو کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا تعلق بنا چکی ہو، اور ویسے بھی تم باقی سب لوگوں سے 20,000 لے رہی ہو اور میں تمہیں اس کام کے 30,000 دوں گا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، میری یہ بات اسے کیسے پتہ چلی تھی؟ وہ میری حیرت پر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ سے کوئی بات بھی چھپی نہیں رہ سکتی، ہر بات سے واقف ہوں، اور تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھے پسند ہو۔ میں پھر بھی خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ مختصر وقت ہی صحیح، مگر میں نے اس کے ساتھ یہ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے لیے میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ مجھے پیسوں کی بھی ضرورت تھی اور وہ مجھے پسند بھی تھا، اس لیے میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ اس نے پھر مجھے اگلے دن میرے سامنے نکاح کرنے کی تجویز رکھ دی تھی، جسے میں قبول کر لیا تھا، اور اس کا گھر تھا یا خوابوں کا محل تھا۔ میں ہر چیز کو حسرت اور حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی میرے جذبات سمجھ گیا تھا، جب ہی مجھے کہنے لگا کہ جب تک تم اس گھر میں ہو، اس کو اپنا گھر سمجھ کے رہو۔ یہ بات سن کر مجھے اپنے دل میں کچھ چپتا ہوا سا محسوس ہوا تھا، جیسے میرے دل میں کسی نے خنجر گھونپ دیا تھا۔ کتنی آسانی سے اس نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی تھی۔ مجھے یہاں پر رہتے ہوئے 3 مہینے ہونے والے تھے، کانٹریکٹ مکمل ہونے میں 3 دن باقی تھے۔ میں انگلیوں پہ یہ دن گن کر گزار رہی تھی۔ تبھی وہ میرے پاس آیا اور چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ میرے دل کی کیفیت کو سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ تم یہ دن گن رہی ہو کہ کب تم میری زندگی سے نکلو گی۔ میں نے اسے زخمی نظروں سے دیکھا مگر کہا کچھ بھی نہیں۔ وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تم ساری عمر میرے گھر میں میری زندگی میں شامل ہو کر رہو تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اب کی بار میں چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیسا کام؟ وہ کہنے لگا کہ تم جانتی ہو میرے بہت سارے کاروبار ہیں، جن میں میری ایک زیتون کی آئل بنانے والی فیکٹری ہے، اس کے سپلائی دوسرے ممالک میں بھی کی جاتی ہے۔ اب تم ایک کام یہ کرنا ہوگا کہ چند کارٹنز ہیں جو تم پاکستان میں لے کے جاؤ اور ساتھ اپنے گھر والوں سے بھی مل لینا۔ تمہارے لیے تو یہ اچھا رہے گا، 1 ہفتے کا ریٹرن ٹکٹ بھی ہے، 1 ہفتے بعد تم واپس آ جاؤ گی۔ یہ سن کر میں خوشی سے کھل اٹھی۔ ایک تو اس چیز کی خوشی کہ وہ مجھے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کر رہا تھا، دوسری اس چیز کی کہ میں اب اپنے گھر والوں سے مل لوں گی۔ 2 سال ہو گئے تھے مجھے یہاں پر دھکے کھاتے ہوئے، اور اب میں 2 سال کے بعد ہی جا رہی تھی واپس۔ میں نے خوشی خوشی اپنی ساری تیاریاں مکمل کی، دل کھول کے شاپنگ کی، اور جس دن اس نے مجھے طلاق دینی تھی وہ میرا خوشی سے بھرپور دن تھا، کیونکہ اب طلاق دینے کی بجائے اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس کے لیے مجھے اس کی چھوٹی سی بات ماننی تھی، اور یہ بات ماننے میں کوئی حرج کیسے ہو سکتا تھا؟ میں پچھلے 2 سال سے سعودیہ میں مقیم تھی۔ ابو کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور پھر روزگار کمانے کے لیے مجھے گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا تھا، اور پھر ایک دوست کی وجہ سے میں اس کام میں ملوث ہو گئی تھی۔ میں گناہ ثواب کو بھول چکی تھی، میرے دل میں بس پیسہ کمانے کی ہوس جاگ اٹھی تھی۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی تھی کہ مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، اور اب شاید میں اسی لیے بہت زیادہ خوش تھی
کیونکہ میرا یہ نکاح ہمیشہ قائم رہنے والا تھا۔ میں خوشی خوشی تیاریاں کر رہی تھی۔ آج میں شاپنگ کے لیے مال میں آئی ہوئی تھی، جبھی مجھے احساس ہوا کہ کوئی ہے جو مسلسل مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میں چونک گئی۔ بھلا کون تھا جو مجھے یہاں پر موجود تھا اور نظریں لگائے ہوئے تھا مجھ پر؟ میں اس کی موجودگی کو محسوس تو کر پا رہی تھی، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کون ہے جو یوں میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں جہاں پر بھی جاتی وہیں پر مجھے ان کی نظروں کی تپش کا احساس ہونے لگتا۔ اور اب میں مال سے باہر آئی تھی۔ میرا ڈرائیور اسی مال کے پارکنگ ایریا میں موجود تھا۔ میں پھر سے اس مال میں آ گئی تھی جہاں سے میں ہمیشہ شاپنگ کیا کرتی تھی۔ تبھی مجھے روڈ پر ایک عمر رسیدہ عورت دکھائی دی تھی، جس کے حلیہ سے بہت زیادہ ہی خراب تھا، اور وہ لاٹھی پکڑے زمین پر بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے آواز دے کر کہا کہ کوئی تو میری مدد کرو۔ یہ بات اس نے روتے ہوئے کہی تھی۔ ایک پل کو تو میں اس کو دیکھ کر گزرنا چاہا تھا، مگر جب اس نے دوسری بار مجھے پکار کر اپنی مدد کرنے کے لیے کہا تو میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں سمجھی تھی کہ وہ شاید مجھ سے پیسے مانگ رہی ہے۔ تبھی جب میں اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ اب میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اگر پیسے نہیں چاہیے تو اور کیسی مدد چاہیے آپ کو؟ میرے چہرے پر پھیلی حیرانگی دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ میرا یہاں پر ساتھ ہی میں گھر ہے اور میں چلتے چلتے گر گئی ہوں۔ میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔ میں گھر نہیں جا سکتی، مجھے سہارا دے کر گھر میں لے چلو۔ اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ اس شاپنگ مال کے پچھلی طرف تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہی لوگوں کی رہائش کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ایک پل کو تو میں نے سوچا کہ مجھ سے انکار کر دینا چاہیے، مگر پھر جب مجھے اس عورت کی لاچاری کا احساس ہوا تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو آپ کے گھر لے چلتی ہوں۔ میں اس کو سہارا دے کر چلنے لگی تھی۔ اب گھروں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور میں اب اسے سہارا دیتے دیتے تھک گئی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ بھاری تھی۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد ہی میں ہام کر رہ گئی تھی۔ اب میں اسے بے چینی سے پوچھا کہ آپ کا گھر کتنی دور ہے، تو وہ کہنے لگی کہ اس قطار میں سب سے آخر پہ۔ وہ کوفت زدہ سے میں چلتی رہی تھی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد جب میں دروازے کے پاس آ کر چھوڑ کر واپس مڑنے لگی تو وہ بولی، بیٹی تم بہت اچھی ہو، تمہارے ماں باپ نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ میں اس کو کوئی جواب دے کر واپس مڑنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ تبھی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر کھینچ لیا اور میں زمین پر گرتے گرتے بچی۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ وہ بڑھیا مجھے اس گھر میں اس طرح سے کیوں لے کر آئی تھی، اور وہ تو دیکھنے میں کمزور اور دھان پان سی تھی، مگر میں اتنا اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ تبھی اس نے یکدم سے ایک جھٹکے سے اپنے سر سے وہ بالوں کی وگ اتار دی اور چہرے سے ماسک بھی اتار کر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر میں ہک دک رہ گئی تھی، اور اس کے کالے سیاہ بال اب میرے سامنے تھے۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید میں اغوا ہو گئی ہوں، اور مجھے ڈر تھا کہیں یہ لوگ مجھے نقصان نہ پہنچا دیں۔ مگر اب اس لڑکی نے مجھے قابو کر لیا اور کہنے لگی کہ ہم تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ ہم تمہیں خبردار کرنا چاہتے ہیں، تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کہ کیسی مدد؟ کون ہیں آپ لوگ؟ وہ کہنے لگی کہ کمرے میں چل کر آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ پھر مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ اسی کمرے میں اس کے علاوہ 2 اور مرد اور ایک لڑکی بھی اور تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو ایک خاص بات کہنے کے لیے یہاں پر بلایا ہے۔ میں حیران پریشان سی ایک جگہ پر بیٹھ کر ان کی بات سننے لگی تھی، اور جوں جوں وہ سب بولتے جا رہے تھے ان کی بات سن کر میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا اور مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ پھر جب ان لوگوں نے مجھے اپنے کارڈ دکھائے، اپنا تعارف کروایا، تو مجھے ان کی بات پر یقین آنے لگا، اور پھر ان لوگوں نے 2-4 ایسی باتیں بتائیں کہ جسے سن کر میرا یقین پختہ ہو گیا کہ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بہت شکر گزار تھی کہ ان لوگوں نے وقت پر مجھے آگاہ کر دیا تھا۔ تبھی وہ لڑکی کہنے لگی کہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اور میں جانتی ہوں کہ تم بہت بہادر لڑکی ہو، تم ہماری مدد کرنے سے انکار نہیں کرو گی۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کرنا کیا ہوگا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے کچھ ہدایت دی جنہیں میں نے ذہن نشین کر لیا، اور جب میں وہاں سے باہر نکل کر آئی تو میں اس نشین سے مختلف تھی جو اس لڑکی کے ساتھ اس گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اب میری سوچ، میرے خیالات سب کچھ بدل گئے تھے، اور اب میرے دل میں جیسے ایک عزم، ایک امید پیدا ہو گئی تھی، اور پھر باقی کی شاپنگ میں میرا دل ہی نہیں لگا۔ مجھے دل کے ساتھ میں نے یہ تمام چیزیں لی اور پھر ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ آج خلاف معمول میرا شوہر گھر پہ تھا اور وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، مگر میں ذہنی طور پر الجھی ہوئی تھی۔ میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی کہ اس کے چہرے کے پیچھے کتنے چہرے چھپے ہوئے ہیں۔ وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پا کر ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ اس قدر غور سے تم دیکھ رہی ہو، کیا تمہیں مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ اگر حالات مختلف ہوتے تو میں اس کی اتنی سی توجہ پر خوشی سے نہال ہو جاتی، مگر اب جب سب کچھ میرے سامنے تھا، مجھے خوشی ہونے کی بجائے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس شخص سے شادی کیوں کی۔
اس شخص سے محبت کی، اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے۔ پھر جب مجھے لے کر وہ ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا، جیسے ہی وہ مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑ کر واپس گیا تو تبھی میں نے اس نمبر پر کال کی تھی۔ وہ بھی آس پاس ہی موجود تھے۔ جیسے ہی انہیں موقع ملا انہوں نے میرا سامان چینج کر دیا اور میں بجھے دل کے ساتھ اپنے وطن واپس جا رہی تھی۔ جیسے ہی جہاز نے لینڈ کیا میں ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو میں آس پاس نظریں دوڑائیں، ہر شخص کو تلاش کرنے لگی اس کو جس نے مجھ سے یہ سامان لینا تھا۔ تبھی میرے پاس ایک اوسط عمر کا مرد آ کر رکا۔ اس کو دیکھ کر میں ڈر گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت عجیب قسم کی تھی اور بائیں آنکھ کے نیچے ایک گہرے رنگ کا زخم کا نشان تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ہمارا مال کہاں ہے۔ میں نے ایک طرف پڑے ہوئے کارٹونوں کی طرف اشارہ کیا تو اس نے اپنے ملازموں کو یہ کارٹون اٹھا کر گاڑی میں رکھنے کے لیے کہا تھا۔ میرا کام یہیں تک تھا، مگر وہ مجھے زبردستی اپنی گاڑی میں سوار کرنے لگا۔ تبھی وہاں پر کچھ لوگ آ گئے، ان کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ ان لوگوں نے انہیں پکڑ لیا اور پھر مجھے میرے گھر میں چھوڑ گئے تھے۔ کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے جب ٹی وی پر یہ خبر چلنے لگی تھی کہ بہت بڑے اسمگلرز کا گروہ پکڑا گیا ہے جو منشیات بیچنے کا کام کرتے تھے۔ اس منشیات کی مانگ بہت ہی زیادہ بڑھ گئی تھی اور بہت سی خفیہ ایجنسیاں حرکت میں آ گئی تھیں، مگر اس شخص تک پہنچنے سے قاصر تھے کہ آخر یہ منشیات کہاں سے آ رہی ہیں اور کون ان کو اسمگل کر رہا ہے۔ جب ان لوگوں کو میرے شوہر پر شک ہوا تو انہوں نے پھر ان پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ تب انہیں اندازہ ہوا کہ وہ شخص کچھ ٹائم کے بعد کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرتا، اس کے ساتھ نکاح کرتا اور پھر اسے اس کام کے لیے استعمال کرتا تھا، اور جب وہ لڑکی وہ منشیات لے کر یہاں پر آتی تو اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی تھی اور کسی کو بھی نہیں ملتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کہاں جاتی تھی اور اسے کون لوگ منشیات خریدتے تھے۔ اب جب میرے شوہر نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا تو تب سے ہی ایجنسی مجھ پر نظر رکھ رہی تھی۔ اس نے جب مجھے میرے ٹکٹس بک کروائے تھے تب ایجنسی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کا اگلا شکار میں بننے والی ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے پہلے اس چیز کے بارے میں مطلع کر دیا تھا اور پھر مجھے اس کی سازش کا حصہ بننے سے بچا لیا تھا، ورنہ آج میں بھی لاپتہ ہوتی۔ منشیات اپنے رنگ میں اور اپنی خوشبو میں بالکل زیتون کے آئل جیسی تھی۔ ان کو دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ زیتون کا آئل ہے، مگر در حقیقت وہ منشیات تھی اور وہ بہت خطرناک تھی، جس سے انسان کے جسم میں ایک قطرہ بھی چلا جاتا تو وہ اس منشیات کا عادی ہو جاتا تھا اور وہ مر جاتا، مگر یہ نشہ اسے چھوڑتا نہیں تھا۔ اب وہ سب پکڑے گئے تھے، یوں یہ دھندا بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب میرا دوبارہ واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے یہیں پر جاب کر لی تھی اور اپنے گھر والوں کے لیے جینے لگی تھی۔ میری امی مجھے بار بار شادی کرنے کے لیے کہتی تھی، مگر میرا شادی کرنے کے لیے دل ہی نہیں مانتا تھا۔ یوں بھی مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ سارا دن میں آفس میں جاب کرتی اور گھر آ کر امی کی خدمت کرتی، اور اب امی جب مجھے شادی کے لیے کہتی تو میں افسردگی سے مسکرا دیتی اور کہتی کہ شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور آپ مجھے شادی کے لیے زور بھی مت دیا کریں۔ مگر امی کسی صورت بھی یہ بات ماننے پر تیار نہیں تھی اور ہر دن کے بعد وہ یہ ذکر چھیڑ دیا کرتی تھی، اور پھر انہوں نے میرا لاکھ انکار کرنے کے باوجود بھی ایک جگہ پر رشتہ طے کر دیا تھا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں اپنی ماں کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میری ماں بہت ہی زیادہ تکلیف اور اذیت سے گزری تھی۔ انہی کی خاطر میں اتنی آزمائشوں سے گزر رہی تھی۔ ان لوگوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہی میں نے بار بار اپنی ذات کو اتنا گرا دیا تھا اور حقیر بنا دیا تھا۔ میری ماں کو تو شاید معلوم بھی نہیں تھا کہ میں اب تک کتنے نکاح کر چکی ہوں، اور یہ باتیں دوسری زمانے سے چھپ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا رشتہ طے ہو گیا اور بہت ہی وہ شریف انسان تھا اور میں اس سب گھر والے بہت اچھے تھے۔ میرے دل میں عجیب سی خلش تھی۔ وہ شخص میرے لیے پسندیدگی کے جذبات رکھتا تھا۔ نکاح سے پہلے 2-3 بار میں اپنے منگیتر سے ملی تھی، اور جتنی بار میں اس سے ملی اس کی گرویدہ ہوتی چلی گئی تھی کہ دنیا میں اتنے اچھے انسان بھی ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور میں واقعی اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور اب ایک پرسکون زندگی کی خواہش تھی میری۔ لیکن یہ پرسکون زندگی تب تک ہی پرسکون رہتی جب تک کہ میرے ماضی کے متعلق میرے ہونے والے شوہر کو معلوم نہ ہوتا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کچھ سال پرسکون گزارنے کے بعد اچانک میرے ماضی کے بارے میں اس شخص کو معلوم ہو جاتا اور میری شادی ختم ہو جاتی۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں خود ہی اس کو ساری حقیقت بتا دوں، اس کو کسی قسم کے دھوکے میں نہ رکھوں۔ اور اس کے بعد اس شخص پر منحصر تھا کہ وہ مجھے اپناتا کہ نہیں۔ کل ہماری شادی تھی اور مجھ سے رات نہیں گزاری جا رہی تھی۔ میں سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں پہلو بدل بدل کر تھک چکی تھی۔ بالآخر میں نے ہمت کی اور سوچا کہ ساری حقیقت اپنے ہونے والے شوہر کو بتا دوں۔ اب جو بھی فیصلہ ہوگا اسے میں اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ اگر تو میرے نصیب میں شخص کا ساتھ لکھا تھا تو ایسا ضرور ہوگا، اور اگر ہمارا ساتھ نہیں لکھا تو یہ بات یہیں پر ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف شادی ہونے کے بعد یا شادی کا ختم ہو جانا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ بہت ہمت کر کے میں نے اپنے منگیتر کا نمبر ڈائل کیا اور اس سے کہا کہ مجھے اس سے ملنا ہے، ابھی اسی وقت۔ کیا وہ میرے گھر آ سکتا ہے؟
اس نے کہا کہ وقت دیکھو، رات کے 12:30 بج رہے ہیں اور صبح ہماری شادی ہے۔ اس وقت تمہیں کیا بات کرنی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے اور میرا بات کرنا بہت ضروری ہے۔ مجھے اپنے بارے میں ایک حقیقت بتانی ہے۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ میرے گھر آ رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ گھر والوں سے نظریں بچا کر آ اور کسی کو پتہ نہ چلے ہماری اس ملاقات کا۔ 10 سے 15 منٹ لگے تھے میرے گھر آنے میں۔ وہ میرے برآمدے میں ٹہل رہی تھی۔ میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا۔ مجھے پریشان دیکھ کر اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی رات کو تم نے مجھے اپنے بارے میں ایک حقیقت بتانی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ تم نے کیوں مجھے اس طرح بلایا ہے؟ تم فیصلہ بعد میں کرنا، ابھی میری حقیقت جان لو۔ میری بات سن کر اسے شاید تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے مختصر کر کے جلدی جلدی اسے اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور اپنا سر جھکا دیا، اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بات سن کر وہ تھوڑی دیر تو خاموش رہا، جیسے کہ اسے فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو، اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ لیکن اس کے اگلے الفاظ سن کر تو میں حیرت میں مبتلا ہو گئی، جب اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اسے اس شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اسے میرے ماضی پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ مجھے اس صورت میں بھی قبول کرتا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ تم کیسے مرد ہو؟ کیسے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتے ہو جو تم سے پہلے نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ نکاح کر چکی ہے؟ میری بات سن کر اس نے کہا کہ میرا ماضی بھی گناہوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے بہت گناہ کیے تھے۔ اچانک یہ کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی اور میری توبہ قبول کر لی۔ تب سے میں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسی لڑکی دے جس کے ساتھ شادی کر کے میں اپنے لیے جنت کا سامان کر سکوں، اور پھر میرا رشتہ تم سے طے ہو گیا۔ تو میں پریشان تھا کہ تم ایک کام سی لڑکی ہو، تم میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ لاشعوری طور پر مجھے ایک ایسی لڑکی کی تلاش تھی جس سے ماضی میں بہت بڑے گناہ ہو چکے ہیں، اور پھر اسے توبہ کی ہو اور اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے اور وہ سیدھے راستے پر چلنا چاہتی ہو۔ میری یہی خواہش تھی کہ جیسا میں خود ہوں ویسی ہی مجھے لڑکی ملے، اور آج مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم بالکل میرے جیسی ہو۔ جب میں گناہ ہونے کے باوجود اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور سیدھے راستے پر چلا سکتا ہے تو میں تمہیں بھی چلا سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ماضی کے گناہوں کی طرف سے اللہ سے نگاہ نہ ڈالے اور درگزر فرما دے۔ اس لیے میں تمہارے ماضی کے گناہوں کی طرف نگاہ نہیں ڈالتا ہوں، اور تمہارے گناہوں کو درگزر کر کے تم سے ایک عزت بھری زندگی کا وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھے بھی عزت عطا فرمائے۔ شاید تم ہی میرے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جاؤ۔ تمہارے ساتھ کی گئی نیکی مجھے جنت میں لے کر جائے۔ بات سن کر تو میں وہیں سجدے میں ریز ہو گئی تھی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کی باتوں سے میرے دل کو تسلی ہوئی تھی۔ میری زندگی میں خوشیوں کے دن آ چکے تھے۔ اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے میرے نصیب میں ایک ایسی خوبصورت سوچ کا مالک شخص رکھا تھا جسے میرے ماضی سے نہیں بلکہ میرے حال سے مطلب ہے۔ اور ایک اچھے ہمسفر کی نشانی بھی یہی ہے کہ وہ آپ کو آپ کے ماضی پر شرمندہ نہیں کرتا، بلکہ انہیں جنت کے پتوں سے ڈھانپ دیتا ہے اور ایک پرسکون زندگی عطا کرتا ہے۔